नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 11 से हमें करना है और यहाँ से जो है एक वाक़या इफ़्क शुरू है। वाक़या इफ़्क जो है वो बहुत मशहूर वाक़या है। इफ़्क कहते हैं कोई भी बात अपनी तरफ से गढ़ लेना, बात को उलट देना, हकीकत के खिलाफ कुछ बयान कर देना, ठीक है? तो यानी झूठ, बहुत बड़ा झूठ गढ़ना, इसका वाक़या आता है। और ये जो है, ये जो वाक़या है हज़रत आयशा का, ये वाक़या इफ़्क के नाम से मशहूर है। क्योंकि इफ़्क जो है ना, बेसिकली इफ़्क कहते हैं बदतरीन झूठ को, बदतरीन किस्म का झूठ जो कि गढ़ा गया हो। और हदीस में ये बिल्कुल डिटेल में ये वाक़या हमें पता चलता है। हज़रत आयशा के बारे में पहले ये देखिए कि हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा वाइफ़, और आप ऐसी ख़ातून थी, यानी हज़रत आयशा वाहिद ऐसी ख़ातून थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही रज़ाई में या लिहाफ़ में होती थी, तो आप पर वही नाज़िल हो जाती थी। उसी वक़्त आप पर वही नाज़िल हो जाती थी। मतलब जब भी वही नाज़िल होनी होती थी, तो इस सिचुएशन में भी हो जाती थी। वो बहुत बाइज़्ज़त, यानी बहुत इज़्ज़त वाली लेडी थी, ख़ातून थी, बहुत उनका नसब जो था वो आला नसब और बहुत अच्छे किरदार की मालिक थी। हज़रत अबू बकर की बेटी थी, हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर की बेटी थी। वो वाहिद ख़ातून ऐसी थी जिनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुँवारेपन में हुआ था, वरना सबसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादीशुदा से निकाह किया था, यानी जो विडो हो जाती थी, यानी बेवा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो ऐसी ख़ातून थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उनकी गोद में हुई थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल उनकी गोद में हुआ था। जहाँ आपकी कब्र मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत आयशा का कमरा ही था। तो शाबान, यानी सही बुखारी से पता चलता है कि शाबान 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि बनु मुस्तलक के लोग मुसलमानों के खिलाफ तैयारियां कर रहे हैं, और दूसरे कबीले भी जो हैं वो अ, तैयारियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोशिशें कर रहे हैं। ये खबर मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले के साथ रवाना हो गए, ताकि फितने को उठने से पहले ही दबा दिया जाए। यानी कि आपका ये भी तरीका था कि जब भी, क्योंकि आप रसूल ने लोग लगा रखे थे, जब भी ऐसी कोई फितने की या जंग की कोई इंफॉर्मेशन मिलती थी कि लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो आप वसल्लम खुद ही, उनके आने से पहले खुद ही आप वसल्लम वहां पर गए उस फितने को रोकने के लिए। अ, तो इसी मुहिम पर, यानी इसी मिशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था मदीना में, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, और बहुत बड़ा, मतलब मुनाफिक था और बहुत ज्यादा किलस्ता था, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया इस्लाम में, और वो भी उनके साथ शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो ये कहता था ना मैं मुसलमान हूँ। अब जब कोई ये कह दे कि मैं मुसलमान हूँ, भले ही वो दिल से ना हो, तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता ना, तो वो भी मुसलमानों के साथ गया। फिर एक जगह आती है कुरैशी के मकाम पर, अ, तो वहां पर जब पूरा कबीला वहां पर रुका, तो यानी कुरैशी के मकाम पर कुछ मेहनत करने के बाद पूरे कबीले को माल माल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। तो यानी मुसलमानों ने जो फितना उठा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। वहां मुसलमानों मुनाफिकों के अ, अब ये जो मुनाफिक थे उनको भी मौका मिला, क्योंकि कुछ कबीले रुके हुए थे एक कुएं के पास के मुसलमानों में लड़ाइयाँ करवाई जाएं। तो मुनाफिक इसने जो है लड़ाई कराने की कोशिश की, मुसलमानों में जो है कबीलों के बीच में झगड़ा हुआ। ये वाक़या पूरा आपको सीरत में भी मिलेगा, मैंने सीरत में भी बताया था। बहरहाल ये इस वाक़ये से थोड़ा-सा इससे इस थोड़ा-सा ज़िक्र कर रही हूँ, क्योंकि इसी के साथ हुआ था ये बनु मुस्तलक के साथ। तो पानी पर मुसलमानों का झगड़ा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर वो मामला सुलझा दिया। फिर अब एक इसी मौके पर एक और फितना उठा था कि जो हज़रत आयशा के ऊपर तोहमत लगाने वाला फितना था। इसकी तफ़सीर हज़रत आयशा खुद बयान करती हैं, वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, जब आप सफ़र पर जाने लगते तो कुर्रा, यानी जो पर्चियाँ डालते थे ना नाम लिखकर, कुर्रा डालकर फ़ैसला करते कि आपकी तमाम बीवियों में से कौन-सी आपके साथ जाएगी। कुर्रा हज़रत आयशा के नाम निकला, ठीक है? तो वापसी पर
جب وہ لوگ آ رہے تھے مدینہ کے قریب، راستے میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو ہے خیر یہ تیاریاں شروع ہوئی۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں اس واقعے میں کیا تھا کہ 6 ہجری میں ہوا مدینہ میں جب آ گئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کی سواری کا اونٹ الگ تھا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جا رہے تھے بنو مستلق، تو جب واپس آ رہے تھے اس سے نمٹ کر، تو حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کی سواری کا جو اونٹ تھا وہ تھوڑا سا حضرت عائشہ سے الگ تھا، جس پر ہودش تھا، یعنی جو بنا ہوا ہوتا ہے نا ایک سواری کے اوپر ایک باکس سا بنا ہوا ہوتا ہے ڈولی ٹائپ، اس پہ پردہ ڈلا ہوا ہوتا ہے ہودش وہ، تو وہاں پر آپ حضرت عائشہ یا جتنی بھی وہ ہوتی تھی آپ کی بیویاں ویسے ہی اس پردہ کر کے بیٹھتی تھی، اور جمال یعنی جو اونٹ چلانے والا ہوتا ہے وہ اس ہودش کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ دوران سفر ایک دن ایک منزل پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کوچ سے تھوڑا سا پہلے یعنی چلنے سے تھوڑا سا پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، جس کے لیے وہ قافلے سے تھوڑا سا الگ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئی۔ واپسی میں آپ کے گلے میں جو ہار تھا وہ آپ کو نظر نہ آیا کہ وہ اتفاق سے کہیں ٹوٹ کر گر گیا، اور یہ ہار آپ کی بڑی بہن کا تھا حضرت اسما کا، جو آپ نے ان سے مانگ کر پہنا تھا۔ تو جب ڈھونڈنے کے لیے واپس گئیں تو اس کی تلاش میں تھوڑی دیر ہو گئی، اور واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ اچھا، اب وہ جو جمال تھا یعنی جو اونٹ لے کے جاتا تھا، تو اس نے ہودش کو باندھ دیا، یعنی اونٹ پر رکھ دیا، اور کیونکہ پردہ پڑا ہوا تھا، پردے میں ہوتی تھی حضرت عائشہ، تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر ہے نہیں، اور کیونکہ حضرت عائشہ اس وقت تھوڑی ہلکی پھلکی سی تھی، اور تھوڑی پتلی دبلی سی ہلکی پھلکی سی تھی اس دوران، تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر نہیں ہے۔ تو اب پھر کیا ہوا، قافلہ جو ہے وہ چلنے لگا، قافلہ کوچ کر گیا۔ تو پھر آپ جو تھی یعنی حضرت عائشہ جو ہے واپس آئی، اور واپس آ کر دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ اب وہ جو ہے تھوڑا گھبرائی، لیکن انہوں نے تھوڑی سمجھداری سے کام لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں ادھر ادھر جاؤں گی، اور یہ مناسب نہیں ہے ادھر ادھر جانا، کیونکہ جب مجھے وہ لوگ وہاں پر اونٹ پر دیکھیں گے تو میں نہیں ملوں گی، تو ظاہر ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے وہ یہیں پر ہی واپس آئیں گے، تو میں یہیں پر ہی بیٹھ جاتی ہوں ان کے انتظار میں۔ تو رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ کی نیند لگ گئی، یعنی آنکھ لگ گئی، اور وہ وہیں پر ہی لیٹ گئی۔ قافلے کے پیچھے ہمیشہ یعنی جو لشکر کے پیچھے ہمیشہ ایک آدمی چلتا ہے جو کہ قافلے سے تھوڑا الگ اور بعد میں آتا ہے، کہ اگر کسی کی کوئی چیز چھوٹ جائے یا کوئی رہ جائے تو پھر وہ قافلے سے اس کو ملا دے، اس لیے وہ آدمی رہتے ہیں۔ تو اس سفر میں حضرت صفوان جو ایک صحابی تھے، بہت زیادہ نیک اور پاک دامن صحابی تھے، وہ اس خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ قریب آ کر جب انہوں نے دیکھا، یعنی اس موقع پر وہ صبح کے وقت وہاں پہنچے، دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، قریب آ کر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا نا، تو انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، دیکھ کر گھبرا گئے، اور صرف گھبراہٹ میں ان سے صرف اتنے الفاظ نکلے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی، فوراً چہرہ چادر سے ڈھک لیا۔ حضرت صفوان نے بغیر کسی بات کے، یعنی کچھ بھی ان دونوں کے بیچ میں بات نہیں ہوئی، آپ کو اونٹ کے پاس لا کر بٹھا دیا، اور آپ اس پر پردے کے ساتھ سوار ہو گئی، یعنی اونٹ پر سوار ہو گئی، پردہ کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنا شروع کر دیا، یعنی اونٹ کو پکڑ کر چلنا شروع کر دیا، اور دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے۔ بس یہ واقعہ تھا کہ بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب وہ وہاں پر قافلے سے جا کر مل گئے۔ اب منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابئی، اب اس کو جو ہے فتنہ مل گیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، یعنی ایک سازش اس کے دماغ میں آئی، اور اس نے ان دونوں کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگایا، حضرت عائشہ اور صفوان، یعنی نہایت غلط باتیں ان دونوں کے بارے میں اس نے کہنا شروع کر دی، اور حضرت عائشہ پر تہمت لگائی اور بہتان لگایا، اور مطلب ایک مدینہ میں ایک طرح سے ایک طوفان برپا ہو گیا اس چیز کا، تہمت کا۔ تو
اب اس کے منہ سے یعنی اس ملعون یعنی اس کو لکھتے ہیں مفسرین، اس ملعون عبداللہ بن ابی رئیس منافق کے الفاظ بھی ایسے تھے جو کہ ریپیٹ نہ کیے جائیں تو وہ ریپیٹ نہیں کرتے، کہ وہ اس نے اتنی گندی گندی باتیں حضرت عائشہ کے بارے میں کہنا شروع کر دی۔ اب مدینہ میں کیا ہوا، 1 مہینے تک شہر میں یہی چرچا ہوتی رہی۔ سیدھے سادے کچھ مسلمان تھے، وہ بھی سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگ گئے، جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ اچھا اب تمہیں پتہ ہے کیا چل رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے آج کل، یہ بات چل رہی ہے، اس کے بارے میں آج کل یہ بات چل رہی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ مسلمان بھی ایک دوسرے سے وہ باتیں آگے پہنچانے لگے، یعنی ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ نہیں حضرت عائشہ جو ہیں ایسی نہیں ہو سکتی اور ایسی باتیں چل رہی ہیں، اتنا بھی ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا بہرحال، لیکن یہ چرچا ہونے لگی۔ اب آپ عام طور پر سب مسلمانوں کو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، اور یعنی یہ بات جو تھی بہت بڑی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے، اور 1 مہینے تک یہی قصہ چلتا رہا۔ اور پھر 1 مہینے کے بعد یہ حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جو یہاں سے آیت نمبر 11 سے شروع ہے، اور اس میں آپ کی عظمت اور مصلحت اور سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ واقعہ کیا ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ جو ہیں خود اس واقعے کی تفصیل یہ بتاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جیسا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سفر سے ہم مدینہ آئے، مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی، اور مہینہ بھر تک میں بیمار گھر میں رہی، نہ تو میں نے کچھ سنا تھا اور نہ ہی مجھ سے کسی نے کچھ کہا، کیونکہ وہ بیمار ہو گئی تھی تو کسی نے اس واقعے کے بارے میں ان کو بتایا نہیں، اور موبائل تو تھے نہیں، واٹس ایپ تو تھا نہیں جو کہ فوراً پتہ چل جاتا۔ تو لوگوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہلچل ہو رہی ہیں، کچھ ان کو پتہ نہیں، لیکن وہ بڑی پریشان تھی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی تھوڑی سی مطلب رویے میں تھوڑا سا بدلاؤ آیا، اور وہ یہ کہ عام طور پر بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، ان سے معلوم کرتے تھے کہ طبیعت کیسی ہے، اور اب کیا حال ہے، اور یہ پوچھ کے پھر وہ چلے جاتے تھے۔ اب یہ بات حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھوڑا بدلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اب اور ایک ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کافی ٹائم تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں شہر میں۔ تو اب اس وقت واش ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا گھروں میں، تو قضائے حاجت کے لیے جو ہے باہر جانا پڑتا تھا، تو ایسے ہی جو ہے رفع حاجت کے لیے حضرت عائشہ باہر گئیں، ہاں، مستح کے ساتھ۔ تو اس وقت جو ہے وہ بہت ہی کمزور تھی حضرت عائشہ بیماری کی وجہ سے، اور یہ مستح جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی، اور ان کے لڑکے کا نام مستح تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو مستح کے پاؤں چادر میں الجھے، اور ان کو ٹھوکر لگ گئی، اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا مستح غارت۔ میں نے کہا کہ اچھی مائیں اپنے بیٹے کو کوستی نہیں ہے، اور بیٹا بھی ایسا جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ تو وہ بولی کہ بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو آپ کو بدنام کرتا ہے، اس لیے ان کی ماں نے کہا کہ مستح غارت ہو۔ تو پھر مجھے سخت پریشانی ہوئی، حیرت ہوئی، یعنی میں گھبرا گئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے سارا واقعہ بتائیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو انہوں نے بہتان بازیوں کی ساری باتیں ان کو سنا دی، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ساری باتیں مجھے بتا دی۔ تو میں بہت زیادہ اس وقت حیران ہو گئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جانا، وہ حالت ہو گئی، بہت زیادہ ان کو صدمہ پہنچا۔ ایک تو وہ بیماری میں پہلے ہی نڈھال تھی، لیکن اس بات کو سن کر بہت ہی نڈھال ہو گئی، کہتے ہیں میں جیسے تیسے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر جاؤں اور اچھی طرح معلوم کروں کہ کیا باتیں ہیں، کیا واقعی ایسی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور پوچھا کہ کیا حال ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں، تو آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ وہاں میں نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں اور لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹی تم غم نہ کرو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، دنیا کا دستور یعنی دنیا کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوبصیرت ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبے والی ہوتی ہے تو حسد کرنے والے اس کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے؟ کیا میرے والد صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے؟ ماں نے کہا ہاں پتہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم ہے؟ میں نے کہا ہاں۔
تو میں نے ان کی ماں نے کہا ہاں. پھر وہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ اے ماں اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کرا. یہ کہہ کر وہ رو پڑی، ان کی چیخ نکل گئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ ایک چیخ سن کر نیچے آئے اور والدہ سے پوچھا کہ مطلب ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کو اس کی خبر ہو گئی ہے سارے قصے کی. یہ سن کر حضرت ابو بکر بھی رو پڑے، ان کی آنکھوں میں سے بھی آنسو نکلے. تو انہوں نے کہا کہ اس شدت سے مجھ میں یعنی میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی، یعنی سردی شروع ہو گئی حضرت عائشہ کو اتنی زیادہ کہ ان کی والدہ نے جتنے بھی یعنی ان کی ماں نے جتنے بھی کپڑے تھے گھر میں اوڑھنے والے سارے ان کے اوپر ڈالے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جو اس وقت جو غم کی وجہ سے میرا رونا شروع ہوا اور میرے آنسو بالکل نہیں رکے اور میں روتی رہی ساری رات اسی حالت میں نکلی. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے میں دیر ہو گئی. آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ کیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جو اہل اور عیال ہیں وہ جو ہیں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، ان پاک دامن ہیں اور ان کی عفت کا کیا پوچھنا. تو آپ جو ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے، یعنی اگر ہم سے مشورہ کرنا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ہم نے کبھی بھی ان میں خیر اور خوبی کے سوا اور نیکی اور بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں دیکھا. تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور پریشان حال سے یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں. اگر گھر کی لونڈی بریرا سے دریافت کریں گے تو وہ سچ سچ بتا دے گی. آپ نے اسی وقت جو باندی ہوتی ہے گھر کی اس کو بلا کر پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کوئی شک والی کوئی بات آپ نے کبھی دیکھی. تو انہوں نے کہا قسم ہے اس کی ذات کی اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر عیب لگاؤں. ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی گندا ہوا آٹا وہ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں. چھوٹی تھی نا پہلے تو وہ اور ان کی آنکھ لگ جاتی تھی تو وہ بکری آ کر کھا جاتی تھی. بس اس کے علاوہ میں نے ان میں کوئی بات نہیں دیکھی، کوئی قصور نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لائے. آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور سب لوگوں کا مجموعہ تھا یعنی گروپ تھا. تو کہا اے گروہ مسلمان، کون ہے جو مجھے اس شخص کی تکلیفوں سے بچائے جس نے مجھے تکلیفیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے گھر والوں یعنی میرے اہل بیت کو بھی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی. واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے اہل بیت میں یعنی اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، اہل بیت میں سوائے بھلائی کے کوئی خیر معلوم نہیں. اور جس شخص کا یہ لوگ نام لے رہے ہیں وہ میری رائے میں تو اس میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں. یہ سنتے ہی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہوا تو اس کی گردن ہم اڑا دیں گے، یعنی جس نے ایسا کام کیا ہے اگر یعنی الزام لگایا ہے. اور اگر ہمارے بھائیوں یعنی قبیلہ خزرج میں سے ہے تو آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں. پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے حضرت سعد سے کہنے لگے کہ تم نے غلط کہا، خدا کی قسم تم اس کو قتل نہیں کرو گے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کرو گے. مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ میں سردار ہوں، میں اس کا قتل کروں گا جس نے یہ کام کیا. حضرت سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے. حضرت سعد بن عبادہ سردار قبیلہ خزرج کے سے مخاطب ہو کر یعنی ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم غلط کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قتل کرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور قتل کریں گے. بہرحال ڈسکشن شروع ہو گیا اور اس قدر ڈسکشن شروع ہو گیا کہ گرم ماحول ہو گیا، یعنی قریب تھا کہ لوگ جو ہیں پھر لڑنا شروع کر دیتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو شانت کیا اور لوگوں میں کو خاموش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور پھر وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ یہ تو تھا ہاں وہاں کا واقعہ، اور میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے میں میرا گزرا، ایک منٹ بھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تھمتا نہیں تھا، یعنی آنسو جو ہے لگاتار تھے. میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کو بھی غم زدہ کر دیا اور وہ سمجھ بیٹھے
سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا کلیجہ پھاڑ دے گا. دونوں حیرت زدہ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کچھ کام ہی نہیں تھا. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سلام کر کے بیٹھ گئے. مہینہ بھر گزر گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے. آپ نے بیٹھتے ہی پہلے تو تشہد پڑھا, پھر اما بات فرما کر کہا, اے عائشہ, تمہارے نسبت یعنی تمہارے بارے میں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر واقعی تم پاک دامن ہو تو تمہاری پاکیزگی اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کریں گے, اور اگر فی الحقیقت یعنی اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, استغفار پڑھ لو. بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے. یہ سنتے ہی وہ کہتی ہے کہ میرا رونا دھونا سب چپ جاتا رہا, آنسو تھم گئے, خاموش ہو گئی. اور اپنی سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا جواب دیں جو آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں. پھر انہوں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا, وہ بھی خاموش رہیں. پھر آخر میں خود ہی انہوں نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لی, گویا سچ سمجھ لیا. اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس واقعے سے بالکل بری ہوں تو آپ اس کو سچ نہیں سمجھیں گے, اور اگر اس کا اقرار کر لوں یعنی مان لوں کہ ہاں میں غلط ہوں تو حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اسے مان لیں گے. تو خدا کی قسم میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی, فَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ, یعنی اتنا کہہ کر یعنی تو صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس پر جو آپ سب بیان کرتے ہیں. اتنا کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر بستر پر آ لیتی. مجھے یقین تھا کیونکہ میں پاک دامن ہوں, اللہ تعالیٰ میری برات ضرور ظاہر کریں گے. تو وہ کہتی ہے کہ لیکن میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ میری برات کے بارے میں قرآن کے اندر آیتیں نازل ہو جائیں گی. مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید خواب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتا دیں گے, لیکن قرآن کے اندر ہی میرے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی. بہرحال تو وہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم ابھی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. اور نزول وحی کے وقت جس طرح آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اسی طرح آپ کے بدن پر بھی موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے. اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی, کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے. لیکن میرے ماں باپ کا حال خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے حال یہ تھا کہ کبھی وہ میری طرف دیکھتے, کبھی رسول اللہ کی طرف دیکھتے. رسول اللہ کی طرف دیکھتے حضرت ابو بکر تو گھبرا جاتے کہ قرآن کے اندر جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی, قیامت تک کے لیے. اور وہ کہتی ہیں کہ اگر میری طرف دیکھتے تو مجھے مطمئن دیکھتے تو امید جاگتی. بہرحال جب آیتیں نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ, تم کو بشارت ہو, در حقیقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی. اس کے بعد رسول اللہ نے 10 آیتیں سنائی, یعنی یہ پورا رکوع جو اس آیت سے شروع ہوتا ہے, یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والدہ نے کہا کہ اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کرو. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی اور کسی کا نہیں. بہرحال وہ اس وقت وہ بہت غم میں تھی اور بہت بڑی بات تھی یہ, اور ان کا صدمہ جاتا رہا, اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا اور پھر یہ آیت رسول حضرت عائشہ کے لیے برات یہ ظاہر ہوئی. بہرحال اور ان کی پاک دامنی کا پتہ چل گیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں کہ جو منافقین ہوں یا الزام لگانے والے ہوں, بہرحال وہ کسی کو نہیں چھوڑتے اور کہیں بھی نہیں چھوڑتے, لیکن سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ پر ہر حال پر یقین کرتے ہیں, جو نیک ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں. اپنے لوگوں کی, اپنی دائی کی اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر 11 دیکھیں, ان الذین, بے شک وہ لوگ جو جاؤ لائے ہیں, بے شک وہ لوگ جو جاؤ لائے ہیں, بالافق بہتان. جاء یجیء سے جاؤ مطلب آنا, حرف جر با آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا. جو لائے ہیں بالافق, افق کی بہتان, میں نے بتایا افق کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹ جو کہ گڑھ لیا گیا ہو.
उसबतुन एक ग्रोह है, उसबा, उसबा कहते हैं ग्रुप, जत्था, एक ग्रोह है, मिनकुम तुम में से, ला तहसबूहु, नहीं तुम समझो उसे, हसीबा यहसबू से, ला तहसबू, नहीं, ये पहले नहीं है, मत समझो, हु उसे, शर्रन बुरा, लकुम तुम्हारे लिए, बल्कि हुआ वो, खैरुन अच्छा है, लकुम तुम्हारे लिए, लिकुल्लिम री लिकुल्ली, हर, कुल कहते हैं हर, और ली मतलब लिए, और इमरान शख्स, हर शख्स के लिए, इमरिअन, मिनहुम उनमें से, मक्तसबा जो उसने कमाया, इक्तसबा यक्तसिबु, काफ सीन बा इसके रूट लेटर से, इसका मतलब होता है कमाना, जो उसने कमाया, मिनल इस्मी गुनाह से, वल्लजी और वो जिसने, तवल्ला जो फिरा, यानी तवल्ला या तवल्ला जो फिरा, किबरहू बड़ा बोझ, बड़ा है उसका, किबरहू बड़ा है उसका, यानी तवल्ला मतलब जो फिरा, यानी जिसने उठाया बड़ा बोझ उसका, यानी जिसने इस बात का बड़ा बोझ उठाया, यानी जिसने इसकी शुरुआत की, मिनहुम उनमें से, लहू उसके लिए, अजाबुन अजाब है, अजीम बहुत बड़ा, यानी यहाँ पर मुनाफिकीन का टोला जिनके बारे में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये जो है, जो लोग झूठ बांधते हैं, यानी सुभान अल्लाह, यानी इस आयत को पॉजिटिव देखें कि कितनी पॉजिटिविटी है इस आयत में, कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो बात है, ये जो झूठ है, ये जो एक ग्रुप ने ये झूठ बनाया है, गढ़ा है, इसको अपने लिए बुरा मत समझना, इसको मतलब मत तुम समझना इसको बुरा, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर बेहतर है, अच्छा है, हर शख्स के लिए, और जिसने इसका गुनाह उठाया, यानी बड़ा बोझ उठाया, उसके लिए सबसे बड़ा अजाब है, यानी अब्दुल्ला बिन उबई जिसने इस बात की शुरुआत की थी, जिसने इस बात को गढ़ा था और सब में फैलाया था, उसके लिए अजीम गुनाह, बड़ा गुनाह है, यानी सुभान अल्लाह, इतनी तकलीफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके वालिदैन, मुखलिस मुसलमान, सारे के सारे मदीना वाले, यानी एक इंतहाई परेशानी और गम के आलम से गुजर रहे थे, और किसी के पास कोई जवाब नहीं था, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर एक पहाड़ का गम टूट पड़ा था, तो सुभान अल्लाह, इतने शदीद गम और वाक़े में भी खैर है, छोटी से छोटी तकलीफों पर इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, यानी अगर हमारे ऊपर तकलीफ आ रही है, छोटी से छोटी भी, चाहे बड़ी से बड़ी, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारे लिए फायदे होते हैं, और और इसमें तो बहुत ही ज्यादा फायदे थे। एक तो ये कि ये आयात जो थी बाकायदा नाजिल हुई, जो क़यामत तक पढ़ी जाएंगी, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत बख्शी, बहतान लगने की वजह से उनका सवाब बहुत ज्यादा हो गया, उन्होंने सब्र किया ना, और घर वालों ने, सबने सब्र किया, उनका सवाब बहुत ज्यादा हो गया। इसमें आम मोमिनों के लिए नसीहत थी। इस वाक्य के बाद समझ में आया कि बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है और ये नहीं होना चाहिए, तो एक ये भी उनको नसीहत मिली, आम मोमिनों के लिए नसीहत थी ये। फिर ये कि बहतान लगाने वालों पर हद भी जारी हुई, एक इस्लाम का कानून भी सामने आ गया, और और ये भी एक दफा ये जिक्र किया तो इतना, 2 दफा या 10 दफा, जितना जिक्र किया उतना ही गुनाह उन्होंने कमाया, तो सोचे कि मुनाफिकीन का क्या हाल हुआ होगा। और फिर ये कि इसमें जो है, इस वाक्य को कहा अल्लाह ताला ने कि इसको बुरा मत समझो, इसमें अपने लिए खैर समझो, तो इसमें जो है सब्र किया, उसका गुनाह। और फिर इमाम कुर्तुबी ये कहते हैं कि देख, जैसे कि वो ये लिखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अगर तोहमत लगाई गई थी, तो अल्लाह ताला ने एक छोटे से बच्चे को ताकत दी बोलने की, और उसने जो है उनकी बराअत जाहिर की। और फिर इसी तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गई थी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि न्यू बॉर्न थे, उनको अल्लाह ताला ने ताकत दी बोलने की, और उन्होंने अपनी माँ को बरी किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई गई, तो अल्लाह ताला ने कुरान में 10 आयतें नाजिल की, उनकी बरात का ऐलान फरमाया, है ना। तो मुनाफिकीन को जो थे और इस तोहमत से के बाद से फिर उनका जो हजरत आयशा और तमाम मुसलमान जो थे, उनका बुलंद अखलाक और उनकी पाकीज़गी ये सब के सामने आई कि वो कितने बुलंद अखलाक की हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले और आम मुसलमान, और इन सब के बारे में बताया गया कि ये कितने बुलंद किरदार के हैं, ये मामूली बात नहीं है तोहमत लगाना, ठीक है। और फिर इसमें जो है
اور پھر اس میں جو ہے قیامت تک کے لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پر جاری کر دیا کہ قیامت تک اب یہ لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس بات کو اور پھر حضرت عائشہ کا بھی دھیان آئے گا، ہے نا، حضرت عائشہ کتنی پاک دامن عورت تھی، اور حضرت علی اور یہ سب جو مشورہ کر رہے تھے ان کی بات بھی، جنہوں نے اچھے مشورے دیے تھے، ہے نا، اور سب سب کا ایٹیٹیوڈ، سب کا رویہ اس وقت سامنے آیا۔ تو بہرحال ہر برائی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کو جو ہے برا مت سمجھو، کیونکہ یہ جو ہے بہتان لگانا معمولی بات نہیں، کیونکہ اس سے پہلے زنا کی آیتیں آ چکی ہیں کہ اگر ہم کسی کے اوپر بہتان لگا دیں، عام بہتان بھی لگا دیں، کسی کے بارے میں کچھ وہ بات کہہ دیں جو اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کے ہمیں اپنے زبان سے بات نکالنے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان ایک اور برائیوں سے جو کہ بہت بڑی برائی ہیں ان سے بچے رہیں گے، تہمت بازیوں سے بچے رہیں گے، اور اور پھر معاشرہ سکون میں رہے گا، سوسائٹی سکون میں رہے گی، ہم سکون میں رہیں گے، ہے نا، اگر ان سب باتوں سے ہم بچے رہیں۔